आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह एतराज़ उठाया कि नाऊज़ु बिल्लाह वो उम्मी थे, और उम्मी के माने आपने लिया कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मुआज़ अल्लाह सुम्मा मुआज़ अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला आपको अक़्ल सलीम अता करे, हिदायत दे। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, जब किसी सहाबी को कुरान की आयत जो बतौर वही नाजिल होती थी, जब वो लिखवाते थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते थे कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक क्या कह रहे हैं, आप कुरान मजीद के मुतालिक क्या कह रहे हैं कि कुरान मजीद में माज़अल्लाह अरबी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। वो कुरान जो अल्लाह का मौज़ा है, एक ज़िंदा मौज़ा है, और क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए जो है हिदायत और नूर है। आपने ये जो गुफ्तगू की है, जो गैर ज़िम्मेदाराना बात की है, ये इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ है। मुफ्ती साहब, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये जो गलतियाँ होती है ना, इसका खमियाजा इंसान को मौत तक भुगतना पड़ता है, और मौत के बाद भी भुगतना पड़ता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। नाज़रीन सामीन, आपका मेज़बान जुनैदुर रहमान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन सामीन, इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर एक समझ लीजिए एक ऐसी फ़िज़ा ने जन्म ले लिया है कि जिस तरफ हर तरफ धुआं ही धुआं है, और ऐसा लगता है कि आतिशबाज़ी है, ऐसा लगता है हर तरफ आग ही आग है। मैं आपको मिसालन ये बात समझा दूं, मैं कोई पहली नहीं बुझा रहा, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो मौजू बड़ा हसास है, और ये मौजू समझ लें आजकल के दिनों का हॉट टॉपिक है। गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान के एक नामवर आलिम दीन, एक नामवर यूट्यूबर, एक देवबंद मसलक के स्कॉलर जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कनाडा टूर किया, और कनाडा टूर के अंदर उन्होंने कनाडा की एक मकामी मस्जिद में एक इस्लाही बयान किया, और उस इस्लाही बयान का जो मकसद था वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत को बयान करना था, और कुरान मजीद की आयात को अवामुन्नास के आगे इस्लाही तौर पर पेश करना था। यानी मकसद ये था कि दावत व तबलीग का काम करना था। ठीक है, इस वजह से उनको बाकायदा तौर पर दावत दी गई कनाडा के अंदर। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब से बयान करने में हम इस वीडियो में, या मैं ख़ास तौर पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ कि उनसे कुछ तबलीग करने में या मस्जिद में बयान करने में जो अल्फाज उनसे अदा हुए वो गैर मुनासिब थे। मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की इसमें लाइल्मी कहूँगा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की लापरवाही कहूँगा, और गैर मुनासिब और गैर संजीदा रवैया कहूँगा, और ये कहूँगा कि ये इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो बात की और कुरान मजीद की जामियत पर जो सवाल उठाया, ये दोनों एतराज़ात मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बिल्कुल गलत हैं, और बहुत गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने। और मज़े की आप बात देखें नाजरीन, कि जो आवाम वहाँ बैठी थी वो इतनी सुन पट्टी थी आवाम, कि उस आवाम ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इस संगीन गलती करने से रोका नहीं, कि वहाँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब को रोका जाता, टोका जाता कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक क्या कह रहे हैं, आप कुरान मजीद के मुतालिक क्या कह रहे हैं कि कुरान मजीद में माज़अल्लाह अरबी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। वो कुरान जो अल्लाह का मौज़ा है, एक ज़िंदा मौज़ा है, और क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए जो है हिदायत और नूर है। आप, और जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत, और तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तो वो कुरान मजीद जो हमें गुमराही से बचा रहा है, जो हमें जहन्नुम से बचा के जन्नत की तरफ ले जा रहा है, आप उस कुरान मजीद की गलतियाँ निकाल रहे हैं। मुआज़ल्लाह उसमें कह रहे हैं आप अरबी ग्रामर की कोई मिस्टेक है, और उम्मत मुस्लिमा को आप गुमराह कर रहे हैं। आपसे इस मामले में संगीन गलती हुई है। ठीक है,
اور اس کے بعد آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ حملہ کیا۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات نہیں کی، چونکہ آپ کی جو تربیت ہوئی ہے جن علماء میں ہوئی ہے، بہت معذرت کے ساتھ وہ بنو امیہ کی، چونکہ وہ حمایتی ہیں اور وہ آل امیہ کے روحانی نسلوں میں سے ہیں، اور ان کا مقصد اپنے ماموں جان، امت کے ماموں امیر شام کو بچانا ہے، تو وہاں پر ان کی عظمتوں کو بیان کرنے میں تو پیش ہوتے ہیں، ان صحابیوں کو، ان طلقاء کو بیان کرنے میں، لیکن جہاں عصمت انبیاء کی بات آتی ہے، چونکہ یہ معاملات جو ہے وہ 1445 ہجری سے جو ہے وہ خراب ہیں، یعنی رسول اللہ کا جب وصال ہوا، خلفاء راشدین کا دور ختم ہوا اور بنو امیہ کا دور آیا، اور پھر جو راویان حدیث پیدا ہوئے، ان راویان حدیث نے باتیں ایسی لکھی ہیں کتابوں میں، کتب رجال میں، کتب احادیث میں، جو قابل مذمت ہیں، جو عصمت انبیاء کے خلاف ہیں۔ میں کن کن کا ذکر کروں اور کن کن کی بات کروں، میں تو خود خوف الہی سے شرمندہ ہو جاتا ہوں، میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا کہ جو کتب اہل سنت میں جو رسول اللہ کی عصمت کے خلاف جو گستاخیاں لکھی ہیں، لیکن ہم بہرحال جو آنے والے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے ان کو نہیں مانا۔ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض اٹھایا کہ نعوذ باللہ وہ امی تھے، اور امی کے معنی آپ نے لیا کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا کرے، ہدایت دے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، جب کسی صحابی کو قرآن کی آیت جو بطور وحی نازل ہوتی تھی جب وہ لکھواتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ طور پر کہ جو کاتب وحی، جو صحابی رسول قرآن کی آیت لکھتا تھا، چونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے، تو قرآن مجید میں جو آیات لکھی رہ گئیں اس میں گرامیٹیکل مسٹیک ہو گئی، نہ اسے کسی صحابی نے چیک کیا، نہ اہل البیت نے چیک کیا، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کیا، اور یہ غلطی 1445 سال سے ہجری سے چلی آ رہی ہے۔ معاذ اللہ، آپ نے یہ جو گفتگو کی ہے، جو غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے، یہ اجماع امت کے خلاف ہے، یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں قطعی آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں رکھتا، میں یہ ویڈیو آپ کی اصلاح کے لیے بنا رہا ہوں۔ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھیں، اور ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے اگر میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دوسری اہم بات، مفتی طارق مسعود صاحب، میں کچھ علمی پوائنٹس اب ڈسکس کرنے والا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے، ذرا سنیے گا۔ پہلی بات، میں نے آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق بتا دیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے غیر دانستہ طور پہ ہم انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں غیر مناسب انہوں نے الفاظ یوز کیے، اور دوسرا انہوں نے قرآن مجید کے متعلق یہ بات کی کہ قرآن مجید میں جو آیات لکھی گئی اس میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، یہ دو انہوں نے باتیں کی، ٹھیک ہے۔ اب مفتی طارق، پہلا میں علمی پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں، وہ پہلا علمی پوائنٹ یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے 2 رجوع آ چکے ہیں۔ پہلا رجوع یہ تھا کہ انہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، مفتی طارق مسعود صاحب نے دوبارہ کہا کہ قرآن مجید میں، چونکہ ہم نے عربی گرامر پڑھی ہوئی ہے، ہم نے بڑے بڑے عربی دان سے پڑھا ہوا ہے، تو قرآن مجید کے کچھ الفاظوں پہ انہوں نے اعتراضات اٹھائے کہ کاتب وحی نے لکھنے میں غلطی کی، ٹھیک ہے، اور وہ غلطی رہ گئی۔ لیکن جب مفتی طارق مسعود صاحب پر پریشر پڑا پاکستانی علماء کونسل کی جانب سے، سوشل میڈیا کی جانب سے، اور باقاعدہ علماء کرام نے آپ پر اعتراضات اٹھائے، عوام الناس میں غم و غصہ پایا گیا، اور خاص طور پر اہل سنت والجماعت کا جو بریلوی مکتب فکر ہے وہ کھڑا اٹھا، یعنی وہ کھڑے ہو گئے اور وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف ہو گئے۔ تو آپ نے جو ہے پریشر میں آ کے اپنی جان بچانے کے لیے، آپ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس مختلف بڑے دیوبند کے علماء کے فون آئے ہوں گے، جس میں آپ خود اپنے ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ مجھے میرے اکابرین نے فون کیا اور ان کے تحفظات ہیں کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں غیر مناسب الفاظ کہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب، آپ نے جو سیکنڈ رجوع ریکارڈ کروایا ہے اس میں آپ نے توبہ کا اقرار کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن
مفتی صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، اس کا خمیازہ انسان کو موت تک بھگتنا پڑتا ہے، اور موت کے بعد بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے سوری کر لی، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے، امید ہے کہ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل البیت آپ کو معاف کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے، لیکن اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ پہلی بات، مکتبہ اہل جو بریلویت ہے وہ آپ کے خلاف ہے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیے گا، اور مکتبہ جو بریلویت ہے وہ آپ کو اب نہیں چھوڑیں گے، اس کی عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو لہٰذا آپ پبلک پلیس پہ جانے سے ایوائڈ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اگر کینیڈا میں موجود ہیں تو کینیڈا میں رہیں، جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے آپ نہیں آئیں۔ دوسری چیز، آپ خاص طور پر جب کوئی بیان ریکارڈ کرائیں، کوئی بھی حساس موضوع پہ بات کریں، تو علماء سے اس کی ریکنسلیشن کرا لیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ ریکنسلیشن کروا لیں گے تو پھر آپ اپنا بیانیہ جو ہے وہ پوسٹ کریں، کیونکہ اب آپ مشکوک ہو چکے ہیں۔ آپ کی جو گستاخی والا عمل ہے، جو اہل تشیع بھی آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اب اہل سنت بھی اعتراض کر رہے ہیں، خاص طور پر بریلوی مکتب فکر اور دوسرے مکتب کے لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں آپ نے غیر مناسب الفاظ یوز کیے ہیں۔ تو اب آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا، اب آپ کو اپنی ہر ویڈیو ریکارڈ کرانے سے پہلے علماء سے ریکنسائل کرانا ہوگا، اس ریکنسلیشن کے بعد ایڈیٹنگ کے بعد آپ کی ویڈیو پبلش ہوگی، کیونکہ اب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل البیت کے متعلق خاص طور پر اگر آپ نے کوئی گستاخانہ کوئی عبارت کہی، کوئی غیر مناسب الفاظ کہے، تو اب آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ لیکن ابھی بھی آپ کا کچھ نہیں پتا، آپ پر ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسلمان ہو کوئی حملہ کر دے آپ کے اوپر۔ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ ذہن میں رکھیے گا، سر جو ہے وہ تن سے جدا ہے، یہ گستاخ نبی کی سزا ہے۔ اور اس وقت عوام الناس اتنی غم و غصے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے مفتی طارق مسعود صاحب کہ کوئی کل سر پہ نہ اٹھے اور آپ کی گردن اڑا دے، آپ کو مار دے۔ تو لہٰذا آپ احتیاط سے کام لیں، آپ احتیاط سے کام لیں، اور وقتاً فوقتاً ایک اور رجوع ریکارڈ کرا لیں تاکہ عوام الناس کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بریلوی مکتب فکر تو کہتے ہیں جس نے گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس کو مار دیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اب تو وہ جنت کا ٹکٹ کٹائیں گے۔ تو لہٰذا آپ کو غیر ذمہ داری سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، آپ کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے تھا۔ یہ تو میں نے آپ کو احتیاطی بات کر دی۔ اب دوسری چیز، مفتی طارق مسعود صاحب، میں آج آپ کی 2 غلطیاں ہائی لائٹ کروں گا اور اس پر آپ کی اصلاح کروں گا۔ پہلی بات، یہ آسان ترجمہ قرآن ہے جو آپ کے روحانی باپ، آپ کے روحانی ابا جان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے، یہ ذرا عوام الناس دیکھ لیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے آسان ترجمہ و تشریح۔ اس میں جو انہوں نے شروع میں جو مقدمہ پیش کیا ہے، اس مقدمے میں واضح لکھا ہے انہوں نے، اب ذرا سن لیجئے گا، وہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، پیج نمبر 29 ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے قرآن مجید کی جو تفسیر لکھی ہے اس میں مقدمہ لکھا ہے، اس کا پوائنٹ نمبر 2 پڑھ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات اسی طرح لکھی کہ ان کے رسم الحظ میں تمام متواتر قراتیں سما جائیں، اس لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے، نہ حرکات، نہ زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں قراتیں درست ہیں۔ اچھا، اب غور سے سنیے گا، دوسری امپورٹنٹ بات سنیے گا۔ اب تک قرآن مجید کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہے صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے انہیں نئے مرتب مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت عثمان نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ فتح الباری کا ریفرنس ہے۔ اب ذرا سن لیجیے گا، یہ میں نے بیان آپ کو کیوں کیا ہے۔
قرآن مجید جس طرح لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور جن قرات پر لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ قرات امت میں تواتر سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. قرآن مجید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم احادیث ہیں کہ قرآن کو 7 حروف پہ جمع کیا ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرات میں بہت زیادہ اختلاف ہوا, حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پر قرآن کو ایک حرف پہ جمع کیا, ایک حروف پہ جمع کیا. اس لیے جمع کیا کہ تاکہ امت مسلمہ میں قرآن لکھنے میں اور قرآن کو پڑھنے میں غلطی نہ ہو. اور یہ اصول بنایا گیا اجماع صحابہ سے, اجماع اہل البیت سے, کہ قرآن مجید جو لکھا جائے گا وہ عربی زبان میں لکھا جائے گا. وہ اس لیے لکھا جائے گا چونکہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے, یعنی عربی زبان میں نازل ہوا ہے, یعنی قریش عربی لغت میں نازل ہوا ہے. تو یہ مسلمانوں کا اتفاق ہے. تو اس پر آپ کی یہ سٹیٹمنٹ فارغ ہو جاتی ہے, آپ کی یہ بات فارغ ہو جاتی ہے, بالکل ردی کے ٹوکرے میں چلی جاتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے. چونکہ آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے, آپ کو ایک ریفرنس دے دیتے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی گرامیٹیکل مسٹیک تھی, کسی صحابی کا قول دکھا دیتے, کسی تابعی کا قول دکھا دیتے, کسی اہل البیت کا قول دکھا دیتے, ٹھیک ہے, مفسرین کا قول دکھا دیتے کہ قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے. آپ نے بس دے مار 4.5 ہوا میں تیر چلائے, ٹھیک ہے. یہ میں نے قرآن مجید کے متعلق آپ کے سامنے بات کی. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی اس کے اندر جو ہے رد و بدل نہیں ہے. جب مشرکین عرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو قرآن کی آیتیں تم پیش کرتے ہو ایسا لگتا ہے یہ کوئی شاعر کا کلام ہے, یہ کسی مجنون کا کلام ہے, یہ کسی ساحر کا کلام ہے, تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اس قرآن کو جو نازل ہوا ہے آپ پر اور آپ اس آیات کو پیش کرتے ہیں اور اس پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں یہ ساحر کا کلام ہے, کسی مجنون کا کلام ہے, کسی جادوگر کا کلام ہے, یہ سحر پیدا کر دیتا ہے, تو ان مشرکین عرب سے کہو کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بنا کر لائیں, کوئی ایک آیت بنا کر لائیں, تو ہم مان جائیں گے یہ قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کیا مشرکین عرب نے جو اللہ نے چیلنج کیا تھا کوئی ایک آیت بنا کے لا سکے؟ نہیں. تو مفتی طارق مسعود صاحب آج 1445 سال گزر چکے ہیں اور آپ قرآن مجید کی گرامیٹیکل مسٹیک نکال رہے ہیں. اللہ کا چیلنج قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کوئی انسان اس روئے زمین پر جو قرآن مجید کی ایک آیت بنا کے دکھا دے, جو اللہ جیسا کلام پیش کر دے. یہ ایسا معجزہ ہے, ایک ایسا معجزہ ہے. مفتی طارق مسعود صاحب, میں گزشتہ کچھ مہینے پہلے غالباً سال ہو گیا ہے, میں کراچی ایکسپو سینٹر کے ایگزیبیشن میں گیا تھا اور وہاں پر مشہور معروف پبلشنگ ہاؤس فرید پبلشرز کراچی کے سٹال پہ گیا تھا. تو وہاں پر میں نے آپ کی قرآن مجید کی ایک تفسیر دیکھی, درس قرآن کے نام سے. یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جس میں انہوں نے اما پارہ یعنی 30ویں پارے کی تفسیر لکھی ہے. یعنی ابھی ان کی تفسیر نامکمل ہے, ان پروسیس ہے, ابھی قرآن کی انہوں نے مکمل تفسیر نہیں لکھی. یہ 30ویں پارے کی 30th پارے کی جو ہے وہ تفسیر انہوں نے لکھی ہے. اب اس کے اندر لکھا کیا ہے ذرا سنیے گا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِّرٍ, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا, تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. مفتی طارق مسعود صاحب, آپ نے اس کے ٹاپ پر جو قرآن مجید کی آیت کوٹ کی ہے کہ کیا آپ نے اس قرآن مجید جو کہ آپ کے لیے بھی ایک نشانی ہے اور آپ کے لیے بھی ایک نصیحت ہے, آپ نے کیا نصیحت حاصل کی؟ آپ نے یہ نصیحت حاصل کی طارق مسعود صاحب کہ آپ اپنی خود نصیحت سے پھر گئے. آپ نے قرآن مجید کو مشکوک بنا دیا اور قرآن مجید کے اندر گرامیٹیکل مسٹیک نکال دی, اور پھر آپ بعد میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی صحابی میں, کسی تابعین میں, کسی عالم میں, کسی امت کے فقی میں یہ ہمت نہیں کہ قرآن مجید میں جو غلطی ہوئی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ٹھیک ہے, اسے آپ درست کر سکیں.
خدا را اللہ کا خوف کیجئے. آپ کو خود رجوع کرنا پڑا نا. دیکھیں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. انسان جب ترقی کرتا ہے، دنیا اسے بلاتی ہے، تو انسان کو اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے. اپنے کندھے جھکا کر رکھیں، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں. آج اگر اللہ اس کے رسول کی ایسے آپ کو عزت ملی ہے تو یہی عزت آپ کی خاک میں مل جائے گی. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا طارق صاحب. مفتی صاحب، اچھا مفتی صاحب، اب میں آپ کی دوسری سنگین غلطی پر آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے عصمت انبیاء کے خلاف غیر مناسب الفاظ یوز کیے. مفتی طارق مسعود صاحب، یہ آپ کو کس نے سکھایا کہ لفظ امی جو لفظ ہے، امی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کے معنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، کہ اس کے معنی جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. حضور معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ آپ نے کہاں سے ایکسٹریکٹ کیا ہے؟ کس نے آپ کو سکھایا؟ آپ کے استاد محترم کون ہیں؟ کن لوگوں نے آپ کی تربیت کی ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب، ان استادوں کے آپ نام تو بتائیں کہ جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ اپنے حبیب کو یہ کہیں کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. مفتی طارق مسعود صاحب، میں آپ کو یہاں تنبیہ کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے اگر یہ ویڈیو کسی کافر نے دیکھ لی، کسی لادین نے دیکھ لی، کسی ایتھیسٹ نے دیکھ لی، تو وہ آپ کے اسلام پر اعتراض اٹھائے گا کہ یہ کیسا پیغمبر تھا ان کا معاذ اللہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا اور اس نے اسلام پھیلا دیا. تو یہ جو اس کے مقلدین ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ سارے اندھے مقلدین ہیں، وہ تو اسلام پہ اعتراض اٹھائے گا. اب میں آپ کو مثالاً ایک بات کہہ رہا ہوں. آپ نے لفظ امی کا یہ کہاں سے مطلب لے لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانشین ہیں، مولا علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم، جو رسول اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں، جنہوں نے رسول اللہ سے ساری زندگی تربیت لی، مولا علی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اور ان کا استاد محمد الرسول اللہ و خاتم الانبیاء و سید الانبیاء و امام الانبیاء جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لفظ امی کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ عربی زبان اتنی وسیع ہے مفتی طارق مسعود صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اتنی وسیع ہے کہ لفظ امی کے معنی، جو لفظ نکلا ہے اس کا مطلب ماں ہے. امی، جیسے ہم امہات المومنین کہتے ہیں نا، پوری امت کی ماں، امہات المومنین، ٹھیک ہے نا. ام کے اندر پورا سمندر ہے، پورا سمندر ہے، ایک ذاتی سمندر ہے پورا. لفظ ام القرآن، ٹھیک ہے نا. اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں نا، جو ورڈ ہے اس میں ایک وسعت ہے. ایک شہر کو کہتے ہیں، ایک سمندر کو کہتے ہیں، ایک بہت بڑے خطے کو کہتے ہیں، ایک کل، یعنی کے اندر پورا کل سمایا ہوا ہے. رسول اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک جامعیت رکھتی ہے، وہ اپنی ذات میں کل ہیں، مکمل ہیں. ایک مکمل ذات کے لیے اتنا چھوٹا لفظ یوز کرنا کہ نعوذ باللہ وہ جانتے نہیں تھے. امی کے اصل معنی کیا ہیں؟ جس نے دنیا کے لوگوں سے تعلیم حاصل نہ کی ہو، جس نے براہ راست اللہ رب العزت سے علم حاصل کیا ہو، اسے امی کہتے ہیں. جس نے دنیا کے کسی مفسر، کسی محدث، کسی عالم، کسی فقیہ، کسی مدرسے، کسی انسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ علم حاصل نہ کیا ہو، بلکہ علم دینے والا اللہ ہو، وسیلہ جبرائیل امین ہو. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت پیش آتی، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے، اللہ ہدایت فرماتا. قرآن میں جگہ جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض سوالات کے آنسرز نہیں آ رہے تھے، بعض اعتراضات کے آنسرز نہیں آ رہے تھے. اللہ نے بذریعہ وحی آپ کی ہدایت فرمائی، آپ کو علم عطا کیا. بلکہ قرآن مجید تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ عالم الغیب ہے،
لیکن جسے پسند کرتا ہے اسے غیب کی باتیں بتاتا ہے. حضور کو تو غیب کی باتیں بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتی نہیں. حضور کو پتہ چلتی نہیں غیبی باتیں. حضور کے پاس تو اتنا علم تھا کہ اس علم کا تعین ایک عام مسلمان نہیں کر سکتا. حضور کے پاس اتنا علم تھا. تو آپ نے لفظ امی کا جو مطلب لیا جو آپ کے استادوں نے سکھایا بالکل غلط سکھایا, بالکل غلط سکھایا. لفظ امی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو علم عطائی ہو خداوند تعالی کی طرف سے, چاہے وہ بذریعہ جبرائیل امین ہو, حضور کو سکھایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن میں لفظ آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. جس کو اذن دے دیا گیا ہو, جو سورج پلٹا دے, شق قمر کر دے, ٹھیک ہے, جو دعا کرے بارش ہو جائے, جو دعا کرے عذاب ٹل جائے, جو دعا کرے غزوات جیت جائے, جو دعا کرے تو امت پر رحم ہو, جو دعا کرے امت کو عذاب سے بچا لے, ہلاک سے بچا لے, جو دعا کرے کل قیامت کے دن شفاعت ہو, جس کو اللہ نے اذن دے دیا. بِإِذْنِهِ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, ایک روشن چراغ کی طرح. جو روشن چراغ ہو, جو خود کھلی کتاب ہو, جو خود کھلی کتاب ہو, آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ امی تھے, وہ نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. خدا را میری ریکویسٹ ہے تمام علماء کرام سے, تمام لوگوں سے, اللہ کے واسطے عصمت انبیاء اتنا نازک ٹاپک ہے, اتنا نازک موضوع ہے, اس پر بات کرتے وقت خدا را اپنی زبان کو سنبھال کے استعمال کریں, اپنی زبان کو لگام دیں. خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. جب نام لیں حضور کا تو باوضو ہو جائیں, جب نام لیں حضور کا تو اپنی زبان کو آب زمزم سے دھوئیں, اپنی ناپاک زبان کو پاک کریں عرق غلاب سے. جب حضور کا نام لیں تو پاکیزہ لباس پہنیں, عطر لگائیں, خوشبو لگائیں, حضور کا نام لیں تاکہ فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں خیر کریں. ہر وقت ہر مسلمان کی زبان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مفتی طارق مسعود صاحب, اب میں ایک آخری بات کرنے جا رہا ہوں. مفتی صاحب میں نے آپ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر دیا, سارے معاملات بتا دیے. اب میں آخری بات بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو اللہ اس کے رسول کے لیے معاف کر دیں, کیونکہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے, اور پاکستان کو شرانگیزی سے, فتنہ انگیزی سے بچائیں. خدا را میری آپ سے گزارش ہے. ایک بندے نے معافی مانگ لی, ٹھیک ہے, اب وہ آئندہ احتیاط برتے گا. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب, میں عوام الناس کو تو آپ کا میسج دے چکا ہوں کہ میں نے بتا دیا کہ عوام اشتعال انگیزی سے پرہیز کرے اور معاف کر دے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, مفتی طارق مسعود صاحب, میں آپ کو نصیحت کروں گا, وہ نصیحت یہ کروں گا مفتی صاحب کہ خدا را اصل حسینی بن جائیں. یہ جو آپ بنو امیہ کے جو حمایتی بنے ہوئے ہیں, اور یہ جو گستاخیاں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہیں, یہ غیر مناسب الفاظ عصمت انبیاء کے خلاف یہ جو باتیں آپ کے بڑوں نے بھی کی ہیں اور ان سے پچھلے اسلاف نے کی ہیں, یہ کئی ہزار سالوں سے اسلاف کرتے آ رہے ہیں, جو بنو امیہ کے ماننے والے, جو بنو امیہ کے سپورٹر ہیں. چونکہ یہ شروعات گستاخی کی وہ امیر شام سے شروع ہوئی ہے, اور اس کی بنیاد جو ہے وہ بنو امیہ نے رکھی ہے, امیر شام نے رکھی ہے. چونکہ امیر شام خود باقاعدہ طور پر اپنے زمانے میں مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے تھے, کرواتے تھے, کرتے تھے, تنقید کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور یہی کام آگے بنو امیہ کے بادشاہوں نے کیا, یہی کام یزید نے کیا, بلکہ اتنے مخالف ہو گئے کہ حسین علیہ السلام کا نواسہ رسول کا قتل کر ڈالا. تو چونکہ آپ کے روحانی جو ابا جان ہیں, جو امت کے ماموں ہیں, جن کے آپ پیروکار ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اس رسم کو
عصمت انبیاء کے خلاف، عصمت اہل البیت کے خلاف یہ رواج ڈالا، اور وہ جراثیم آج تک آپ لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر امت کے ماموں حضرت معاویہ بن ابو سفیان مولا علی پر سب و شتم نہ کرواتے تو آج عصمت انبیاء کے خلاف، اہل البیت کے خلاف جو ہے مسلمانوں کی گندی زبانیں نہ ہوتی ہیں، غیر مناسب الفاظ نہ ہوتے۔ مجھے پتا آپ نے گستاخی نہیں کی، ٹھیک ہے، میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں، چونکہ وہ ذہنی فطور ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کی بنیاد بنو امیہ نے رکھی ہے۔ جب بنو امیہ نے رکھی تو بنو امیہ کی وجہ سے رافضی بھی پیدا ہوئے، ناصبی بھی پیدا ہوئے، اور ناصبیت کے جراثیم علماء میں آج بھی پائے جاتے ہیں جو امیر شام کی فیور کرتے ہیں۔ تو اگر آپ خدارہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اصل حسینی بن جائیں، خدارہ آپ حسینی بن جائیں، خدارہ آپ حسینی بن جائیں، جائیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جائیں اہل البیت کے در پہ جائیں، امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضری دیں، دعائے خیر کریں، وہاں جائیں، ایران جائیں، عراق جائیں، نجف میں مولا علی علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ جائیں، اور کربلا جائیں، مولا عباس کے روضے پہ جائیں، مولا حسین کے روضے پہ جائیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو نجف اشرف کے اندر جو قبرستان ہے جہاں پہ 60,000 انبیاء کی قبر ہے دارالسلام، وہاں جائیں، زیارت کریں، تو آپ کے دل میں اہل البیت کے لیے نرمی پیدا ہوگی، نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ جیسا کہ ایک دیوبندی عالم ہے مفتی عبدالباقی، جس کو محترم اویس ربانی صاحب نے جو ہے وہ قائل کر کے ان کو لے کے گئے، جب وہ وہاں مشی میں گئے اور وہاں اہل البیت کے معاملات کو دیکھا اور وہاں کے روحانی فیض سے وہ جو ہے فیضیاب ہوئے، اس فیض سے، تو آج ان کے دل میں اہل البیت کے لیے تڑپ اٹھی، اور خود باقاعدہ طور پہ جو کٹھر دیوبندی تھی وہ کہنے لگے آج سے میں شیعہ ہوں۔ تو میری آپ سے گزارش، آپ جائیں، آپ ہر معاملے میں قرآن اور اہل بیت کو سرآنکھوں پہ رکھیں، بعد میں صحابہ کو رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابیت کا دفاع کرتے 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 آپ گستاخ رسول، گستاخ انبیاء، گستاخ اہل البیت بن جائیں۔ جو لوگ اہل البیت سے سچی محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی گستاخ رسول، گستاخ انبیاء، گستاخ اہل البیت نہیں ہوتے۔ اس کی زندہ جاگتی مثال شیعان علی ہیں، شیعہ ہیں۔ کیوں؟ شیعوں سے کبھی آپ گستاخ رسول کبھی نہیں ہوگا، شیعہ کبھی گستاخ رسول، گستاخ انبیاء نہیں کرے گا، کبھی اہل البیت نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی روافظ پیدا ہو جائیں جو کسی صحابی کی توہین کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو خاص طور پر اہل تشیع میں گستاخ رسول کو نہیں ملے گا، گستاخ اہل البیت کو نہیں ملے گا۔ آپ کو عصمت انبیاء پہ مر مٹنے والا، رسول اللہ پہ مر مٹنے والا، اہل البیت پہ مر مٹنے والا، جان دینے والا شیعہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو اسی وجہ سے میں مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو اور تمام اہل سنت کو یہ کہتا ہوں، تمام اہل سنت، بریلوی تو عاشق رسول ہیں، یہ تو میں مانتا ہوں، وہ تو مر مٹنے کو تیار ہیں، لیکن میں تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اشتعال انگیزی سے پرہیز کریں، مفتی طارق مسعود صاحب کو معاف کر دیں خدارہ، اور محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ جو ہے لوگوں کو آگے لے کے چلیں، ٹھیک ہے۔ علماء کا کام ہے اشتعال انگیزی سے بچنا، اشتعال انگیزی سے بچانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل البیت اور برحق صحابہ کے پیغام کو امت مسلمہ میں پہنچانا۔ میں اس ویڈیو کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، یا ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔